بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں. سامعین گرامی قدر، ایک صاحب عقل و شعور انسان جب اس حکیم اور دانا خالق کی اس کائنات میں ذرا بھی غور کرتا ہے تو اس نتیجہ پر بآسانی پہنچ پاتا ہے کہ یہ سارا منظم سسٹم کسی عظیم مقصد کی خاطر ہے. کوئی شے بھی بلا مقصد نہیں، چونکہ خالق حکیم ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے اس خالق کی اس کائنات کے اسرار اور رموز کو نہ سمجھ پائیں، ورنہ میرے بھائی تیری اور میری آنکھ کی پلک میں ذرا سا خم بھی ہے تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہے. آج تو بجلی چلو ٹھیک. صلوات بار محمد وآل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خداوند عالم کا یہ جو منظم سسٹم ہے یقیناً اس کا کوئی مقصد ضرور ہے. ہاں، ہم اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے اس حکیم خالق کی کائنات کے اسرار اور اغراض کو نہ سمجھ پائیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ تیری اور میری آنکھ کی پلک میں ذرا سا خم بھی ہے تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہے. وہ ذات ذوالجلال اپنی اس خلقت کے ہدف کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ
वला फलक यदूरो वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खमसा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। फरमाते हैं मैंने ज़मीन का फ़र्श बिछाया तो पंज तन पाक की मोहब्बत में, मैंने आसमान का शामियाना तना तो इन हस्तियों की मोहब्बत में। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये समुंदर और इनमें कश्तियों का जारी करना, ये सब कुछ इन पैतन पाक की मोहब्बत में खल्क फरमाया जो चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सारी कायनात इन हस्तियों की मोहब्बत में, हत्ता तारीख़ इस्लाम के सीना में ये हक़ाइक़ भी मौजूद हैं कि जब खुदावंद आलम ने अपनी कुदरत कामिला से जसद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुक़द्दस को फूंका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श इलाही का नज़ारा किया, कुछ मुक़द्दस नूर नज़र आए जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील और इबादत में मसरूफ़ थे। तअज्जुब से अर्ज़ किया, खुदाया ये कौन हस्तियाँ हैं जो मुझसे पहले तेरी इबादत में भी मसरूफ़ हैं। इरशाद फरमाया, लौलाहुम लमा खलक़तुका या आदम, आदम अगर इनको मैं खल्क न करता मैं तुझे भी पैदा न करता। तो सारी कायनात इन हस्तियों की मोहब्बत में खल्क हुई। इन हस्तियों को क्यों पैदा फरमाया, इनके पैदा करने का हदफ क्या था, ये भी खुद हदीस कुदसी में बयान फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकै उरफ़। मैं तो था ही एक पोशीदा ख़ज़ाना, मैंने चाहा मेरा तारुफ़ हो जाए, मैंने इस ख़ास मखलूक को पैदा किया। तो खुदावंद आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने तारुफ के लिए खल्क फरमाया और वो फ़कत बनी नौ इंसान के रहबर नहीं बल्कि पूरे जहान के रहबर हैं। मेरे भाइयों बिरादरान अहले तसन्नुन भी शायद तशरीफ़ फरमा हों, उनके दरमियान और हमारे दरमियान मसअले खिलाफत पे इख्तिलाफ है और यकीनन है ये कोई ऐसा मसला ढका छुपा नहीं है। उनका नज़रिया है कि बाद अज़ पैगम्बर खुदा खिलाफत का वो हकदार है जो इंसानों के मसाइल का हल पेश करे। शिया खैरुल बरिया का अक़ीदा है कि नायब पैगम्बर खुदा उसको होना चाहिए जो फ़कत इंसानों के नहीं बल्कि जहानों के मसाइल का हल पेश करे। ये दो नज़रिए हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। आओ ज़रा कुरान से पूछें कि कौन सा नज़रिया कुरान के मुताबिक है। आखिर जिस आका के ये नाइब हैं उस आका के बारे में हम कुरान से पूछते हैं कि आया ये फ़कत बनी नौ इंसान की खातिर आए हैं या पूरे जहान की खातिर आए हैं। अगर बनी नौ इंसान की खातिर हों तो बिरादरान का नज़रिया बरहक है और अगर पूरे जहान की खातिर हों तो फिर अलीयुन वलीयुल्लाह बरहक है। तो कुरान तो हमें यही कहता है
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنہ کے لال تو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اب آقا اگر رحمت للعالمین ہے تو نائب کو ہدی للعالمین ہونا چاہیے، عالمین کا ہادی ہونا چاہیے۔ اور یہ سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو کائنات کے ہادی ہوں۔ مجھے تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، آپ ذرا صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد مولے متقیان مسجد کوفہ میں ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور حضرت نے ایک عجیب و غریب خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں لوگو ان اللہ خلق الخلق من الہوا، اکلہم من الہوا، شربہم من الہوا، لباسہم من الہوا، حتی نومہم علی الہوا فسمع غوغا۔ حضرت نے لوگوں میں ایک خطبہ دیا، ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے ایک مخلوق ہوا سے پیدا کی ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، لباس بھی ہوا سے ہے، آرام بھی ہوا پہ کرتی ہے۔ جب حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فسمع غوغا، مجمع میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، مگر ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے پیدا بھی ہوا سے ہو، کھائے بھی ہوا سے، پیے بھی ہوا سے، سوئے بھی ہوا پہ۔ جب حضرت نے ان کا تعجب دیکھا تو ارشاد فرمایا واللہ الذی نفس علی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی جب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ خلق الخلق من الارض، اکلہم من الارض، شربہم من الارض، لباسہم من الارض، حتی نومہم علی الارض، یتعجبون کما تتعجبون، واللہ الذی نفس علی بیدہ انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم۔ حضرت نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی جب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے، جو کھاتی بھی زمین سے ہے، جو پیتی بھی زمین سے ہے، جس کا لباس بھی زمین سے ہے، جو آرام بھی زمین پہ کرتی ہے، وہ ہوا سے پیدا شدہ مخلوق بھی اسی طرح تعجب کرتی ہے جس طرح تم تعجب کر رہے ہو۔ لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، علی ان پر بھی اسی طرح حجت خدا ہے جس طرح تم پہ حجت خدا ہے۔ کائنات کے ہادی اگر فقط بنی نوع انسان کے ہادی ہوتے تو مجھے یہ تو بتا اس بیچاری ہرنی کی ضمانت کون دیتا جو آئی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے قدموں میں اور آ کے شکایت کرتی ہے کہ فرزند رسول اعظم فلاں شکاری نے میرے بچے کا شکار کر لیا ہے، کل سے اس نے کوئی پیا کھایا نہیں ہے، لے کے دے دے، میں دودھ پلا کے واپس کر جاؤں گی۔ امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہے، امام نے اس شکاری کو بلایا، فرمایا یہ تیری شکایت کر رہی ہے، تو نے اس کے بچے کو پکڑا ہے؟ جی مولا پکڑا ہے۔ اس نے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں؟ جی بالکل صحیح کہتی ہے، انہیں کچھ کھایا پیا نہیں۔ فرمایا دے دے واپس، دودھ پلا کے دے جائے گی۔ عرض کرتا ہے مولا جنگلی جانور ہے، اتنی مشکل سے پکڑا ہے، کون ضمانت دیتا ہے کہ دوں تو یہ واپس بھی لے آئے گی؟
فرمایا میں ضامن۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو مشہد مقدس لے جائے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کے القاب میں لکھا ہے یا ضامن آہو، او ہرنی کی ضمانت دینے والے ہمارا سلام۔ جب امام نے ضمانت دی، اس نے ہرنی کا بچہ ہرنی کو دے دیا، دعائیں دیتی ہوئی گئی۔ فکس ٹائم جو معین کیا تھا دودھ پلا کے واپس لے آئی۔ امام نے شکاری کو بلایا کہ لے جا، یہ بچہ واپس لے آئی ہے۔ عرض کرتا ہے نہیں مولا، اب میں نہیں لے جاتا، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو مجھے دیتا ہے، میں اس کی اماں کو دیتا ہوں۔ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ او میرے بھائی، اس کو رہبر مان جو ہرنی کی زبان کو بھی سمجھے، اس کی مشکل کو بھی سمجھے، اس مشکل کا حل بھی بیان کرے۔ یہ سوائے علی اور اولاد علی کے اور کوئی نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ یہاں تک میرے بھائیوں روایت ہے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت کا ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا وکبرنا فکبرت الملائکہ بتکبیرنا وحللنا فحللت الملائکہ بتحلیلنا۔ لوگو ہم نے اللہ اکبر کہا، فرشتوں نے سن کے تکبیر بلند کی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، فرشتوں نے سن کے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتوں نے سن کے تسبیح پڑھی۔ میں اتنا عرض کروں گا شیعہ، سر فخر سے بلند کر کے جی، تجھے توحید اس دروازہ سے ملی ہے جس سے فرشتوں کو ملی ہے، جس سے فرشتوں کو ملی ہے۔ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آئے، ساری کائنات ان کی محبت میں، اور یہ پوری کائنات کے ہادی بن کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو اسی دروازے پہ، اور دروازوں سے ضلالت تو مل سکتی ہے، گمراہی تو مل سکتی ہے، اگر ہدایت ملے گی تو آل محمد کے دروازے، بعد از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی دروازے پہ ہدایت ہے تو وہی ہے جو دروازہ نبی دکھا گئے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور لوگوں اگر علم اور ہدایت کی ضرورت ہوئی تو علی کے دروازے پہ آنا، علی کے دروازے پہ آنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسان جو ہے اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی ہدایت ملتی ہے تو اسی دروازے سے، اسی دروازے سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری کائنات ان کی خاطر، ان کو کائنات کی ہدایت کی خاطر، ذرا میں بھی تو سوچ لوں خدا نے مجھے کس لیے پیدا کیا۔ اس کا جواب بھی وہ ذات خود عطا فرماتی ہے لوگو خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے میری ساری کائنات تیرے لیے اور تو فقط میرے لیے، میرے لیے۔ یہ ہے ہدف میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ساری کائنات خداوند عالم نے انسان کی خاطر خلق کی ہے۔ دنیا کی ہر شے بھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین اور جو کچھ زمینوں کو اندر ہے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ خلقتک لاجلی، انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ اور سب سے مشکل ہے یہی جملہ کہ انسان اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے۔ میں کھل کے عرض کروں گا میرے بھائی، یہ مومن جو ہے یہ جنت کے لیے خلق نہیں ہوا، جنت کے خالق کے لیے خلق ہوا ہے۔ اور یہی تو تیری اور میری عبادت میں نیت ہے۔ ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ اصلی رکعتین قربتاً الی اللہ،
असूमो कुर्बतन इलल्लाह, उज़क्की कुर्बतन इलल्लाह, अहुज्जो कुर्बतन इलल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, ज़कात देता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, हज करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, रोज़े रखता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अज़ादारी करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। कभी हमने ये नियत तो नहीं की नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए। अगर करोगे मेरे भाई नमाज बातिल है, चूंकि जन्नत मखलूक है, हमने अमल करना है खालिक के लिए। हाँ, जो खालिक के लिए कर लेता है अल्लाह फिर जन्नत उसको इनाम के तौर पे देता है। ये उस जात इंसान जन्नत के लिए खल्क नहीं हुआ। और मुझे बताओ, अगर इंसान जन्नत के लिए खल्क होता तो जो इंसान कामिल मौले मुत्तकियान हैं वो ये क्यों कहते कि खुदाया अली तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता। अगर हदफ जन्नत होता तो इमाम क्यों फरमाते कि मैं जन्नत के लिए नहीं करता, जहन्नम के डर से भी नहीं करता। अली ने तुझे लायक इबादत पाया, बस झुक गया। हदफ ये है मेरे भाई और बुजुर्गों कि उस जात की इबादत करो चूंकि लायक इबादत है। जन्नत खुदा ने देना है, जन्नत मोमिन की मंजिल है। मेरे भाइयों, मंजिल, मकाम, महल, कोठी जितनी भी कीमती हो, जो कोठी का मालिक होता है उससे अफजल होता है। जन्नत खुदा ने तुझे मकाम दिया है, महल दिया है, इनाम दिया है। खुद जो मोमिन है इससे कहीं बुलंद है। मोमिन खल्क हुआ है अपने खालिक की खातिर। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग उस्ताद हैं आयतुल्लाह जवादी आमली, खुदा जिंदा और सलामत रखे, वो फरमाते हैं सब कुछ आसान है लेकिन नीयत को खालिसतन लिल्लाह रखना मुश्किल है। कातिल होना आसान है लेकिन नीयत अव्वल से लेकर आगाज से लेकर अंजाम तक सारी लिल्लाह हो, इस पे बड़ी मेहनत। घर से चला कोई हदफ था, आपकी वाह वाह देखी, हदफ बदल गया। मेरे भाइयों, हो सकता है तालिब इल्म बन के स्टेज पे आऊं, मुशरिक बन के यहां से जाऊं। जब थोड़ा सा गैरुल्लाह की रिया आ जाएगी, ओ ये सारी इमारत धड़म गिर जाएगी। अल्लाह के लिए जीना बड़ा मुश्किल है, कुर्बतन इलल्लाह, आगाज से लेकर अंजाम तक। इसलिए अगर रिवायात मासूमीन अगर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है तेरी और मेरी नमाज के टुकड़े हो जाते हैं, टोटे। किसी की नीयत कबूल होती है, किसी का क़याम कबूल होता है, किसी का रुकू कबूल होता है, किसी का सजदा और सलाम कबूल होता है, कोई वो होता है कि सारी ही उसके मुंह पे मार दी जाती है। हालांकि पढ़ता तो वो नमाज ही है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए बहुत मुश्किल कि इंसान खालिसतन लिल्लाह। एक बड़ा जुमला ईरानी लिखते हैं, स्टिकर पे लिखते हैं, वो कहते हैं अज अली आमोज इखलास से अमल। अगर चाहता है कि अमल खालिसतन लिल्लाह अंजाम दे तो फिर अली को अपना इमाम तस्लीम कर, जिसकी पूरी जिंदगी लिल्लाह गुजर गई। जिहाद देखें लिल्लाह है, सखावतें देखें लिल्लाह है, कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें गैरुल्लाह हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी नीयत को खालिसतन लिल्लाह रखे। एक हदीस है, रिवायत है, सलवात पढ़ें आप जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मुजाहिद है, सैयदुल अंबिया के साथ जिहाद कर रहा है। इसकी निगाह काफिर की सवारी पे पड़ी। उस वक़्त सवारी यही गधे खच्चर ही हुआ करते थे। इस मुजाहिद को वो पसंद आ गई। कहते हैं क्यों ना ऐसा हो कि इस काफिर को कत्ल कर दूं और सवारी को गनीमत में ले लूं। ये रिवायत है मेरे भाइयों। मारने गया, मारा गया। दोनों पहलू हो सकते हैं। मारा गया, सैयदुल अंबिया वहां से गुजरे,
نبی اعظم کے سامنے تیری اور میری نیتیں مخفی نہیں، پتہ ہے کہ یہ کس نیت سے آیا ہے۔ حضرت اس کی لاش سے گزرے، اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا قتیل الحمار، یہ میرا صحابی گدھے کی راہ میں مارا گیا، جہاد کے لیے آیا، جہاد کے لیے آیا، گدھے کی راہ میں مارا گیا۔ ہو سکتا ہے مبلغ بن کے آئے اور چند ٹکوں کی خاطر پتہ نہیں کیا بن کے واپس لوٹے۔ آسان نہیں ہے، مجلس کراتا ہوں، للہ کراتا ہوں، یا پتہ چلے میں نے کس کس کو بلایا، سب سے مشکل کام ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، للہیت۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین صاحب البہار علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ، ایک بہار الانوار بھی 110 جلدوں میں ہے، دوسری کتابوں کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی اس نے کتابیں لکھی۔ یہ خود اپنے خواب بیان کرتے ہیں، خود بخود کہتے ہیں دیکھو صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میدان معاشر ہے، سارے لوگ حساب دے رہے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ کہتے میری باری بھی آ گئی، میں آگے بڑھا، ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوا مجلسی برائے منچ کر دی، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ خدایا میں نے درس پڑھا، پڑھایا، کتابیں لکھی، واعظ و نصیحت کی ہے، یہ تو سب کچھ تیرے لیے ہی تو تھا۔ تحریر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں مجلسی، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے ملا کہیں۔ اور آج بھی کتابوں پہ ملا باقر مجلسی لکھا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو لفظ ملا توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ جہالت زیادہ ہے، ورنہ ملا اسی علامہ کے مترادف ہوتا ہے، جو بہت بڑا عالم ہو اس کو ملا کہا جاتا ہے۔ تو کہا تو نے تو اس لیے یہ کیا تھا کہ لوگ تجھے ملا کہیں، اور لوگوں نے کہا، آج بھی تیری کتابوں پہ یہی لکھا ہے، اجر تو نے لے لیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اور میرے بھائی اور بزرگوں کہتے ہیں میں بہت گھبرایا، خدایا میری پوری زندگی میں میرا کوئی عمل تیرے لیے نہیں۔ فرمایا تیرا ایک عمل فقط میرے لیے ہے، تو نے لیے تھے بازار سے پھل، تیرے آگے جا رہی تھی بیوہ، اس کے کندھے کے ساتھ تھا ایک یتیم، اس نے دیکھا تھا تیرے پھلوں کی طرف، تو نے چپکے سے ایک پھل سیب یا انار نکالا، بچے کے ہاتھ میں تھمایا، خود ساتھ والے کوچے میں چلا گیا کہ ماں کو بھی پتہ نہ چلے یہ کس نے دیا ہے۔ تیرا وہ ایک سیب یا ایک انار میرے لیے تھا، اس کی قیمت میری جنت ہے۔ بہشت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید، میرے بھائیو جنت بہانے تلاش کرتی ہے، قیمتیں نہیں۔ یہ بہانے ہیں میرے بھائیو اور بزرگوں کہ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جتنے اس کے سر کے بال ہیں۔ یہ بہانہ نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں کرو کوشش کہ اپنی زندگی کو رنگ الہی میں رنگ دو، اور اگر اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے پھر دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اطمینان اور سکون، نہ رزق کی پریشانی، نہ صحت کی پریشانی، جو کچھ ہے جو اس کی طرف سے ہے میں اسی پہ راضی۔ قرآن مجید پورا پڑھ لیں، سب سے زیادہ چیز
جو اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، ہر شے سے اکبر ہے اللہ کی رضا۔ اگلے دن بھی میں آیت اللہ جوادی عاملی ہی ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور نعمت ہائے جنت میں مصروف ہوں گے، خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہوگا، او میرے مہمانو، تمہیں پتہ ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی ایک چیز تمہارے لیے ہے، جنت سے بڑھ کے بھی۔ عرض کرنے لگے خدایا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری رضا، یہ جو میں تم پہ راضی ہوں۔ صلوات پڑھیں علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے۔ اللہم صل بسم اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں بڑی محنت ہے اس پہ، سارے کام آسان ہیں لیکن نیت کو خالصتاً للہ رکھنا سب سے مشکل ہے، سب سے مشکل۔ ہمارے علاقے کے بہت بزرگ بڑے عالم دین علامہ السید محمد یار شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ الشریف، میں نے خود ان کی زبان اقدس سے سنا۔ سرگودھا میں گئے تھے، وہاں تو پھر مولانا محمد حسین صاحب حفظہ اللہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ مولانا نے کہا نہیں بیٹھو بیٹھو، فرمانے لگے نہیں تیرے علم نو سلام ہے اس لیے میں اٹھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مولانا نے رونا شروع کر دی، زاروں قطار روئے مولانا یار شاہ صاحب قبلہ۔ یہ 1986 کی بات ہے، میں نے خود سرگودھا میں قبلہ کو دیکھا، بہت روئے۔ مولانا حسین صاحب فرمانے لگے کہ قبلہ خیر تو ہے، آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے او محمد حسین توحید جے پچھسی میرے واسطے کیا کی تئی میں کے جواب دے سا۔ مولانا یار شاہ صاحب قبلہ، مولانا صاحب نے کہا مولانا آپ نے درس پڑھائے، آپ نے تبلیغیں کی، آپ کے اتنے شاگرد پورے پاکستان میں ہیں۔ فرمانے لگے نہیں ابا، درس پڑھائے تو تنخواہ لئی، مجلس پڑھی تو نیاز لئی، خدا کے لیے میں خدا کے سامنے کیا پیش کروں؟ یقین کرو پھر سنبھل گئے تھوڑا سا اور کہنے لگے مجھے میری بخشش کی امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے دشمن زہرا سے نفرت ہے۔ مجھے دشمن زہرا سے، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو دشمن اہل بیت سے نفرت بھی کرو، تب ہی جا کے تولا اور تبرہ مکمل ہوتا ہے، اور تب ہی انسان مومن کامل بنتا ہے۔ ذرہ برابر بھی دشمن زہرا کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھنا۔ غیرت مند بیٹھے ہو، ذرا دیکھو رسول زادی کی عظمت کیا تھی کہ سید الانبیاء دروازے پہ آگے رک جائیں، یہی تاریخ کہتی ہے نا۔ لیکن بابا کے جانے کے چند دن بعد، کوئی زیادہ ہفتے بھی نہیں گزرے، وہی مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، اور بی بی عالم اندر سے آ کے بقول ملک صاحب زہرا منتیں کرتی رہی، لیکن کسی نے ذرا بھی حیا نہیں کیا۔ علی جیسا شجاع موجود ہے، حسنین اندر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن زہرا خود دروازے پہ آتی ہے اس لیے کہ کچھ تو حیا کریں گے، لیکن کیا حیا کیا میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ یہ تو مسلم ہے نا کہ دروازے کو ایک دھکا لگا، زہرا در اور دیوار کے اندر پسنے لگی، اور یہی کہا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔